अस्सलाम वालेकुम। हमारी नावल का नाम है ला हासिल ख्वाब और इसे तहरीर किया है पलवशा साफ़ी ने। वो हाथ हवा में झूलता स्टेज से नीचे आया, रश को परे करता सबसे पहले अपनी दुनिया के पास गया। अब बहुत मुबारक हो, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जमरोश उसके सीने से जा लगी। माँ बीर ने सुकून का सांस लेते उसे और जहरान को बाहों में भेज लिया था। पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी के जीतने पर खुशी हो रही है। माँ बीर रईसानी। अकब में खड़े विजय कुमार ने पुकारा। माँ बीर पूरा घूमा और इसके रूबरू आया। उम्मीद करता हूँ ऐसी खुशी आपको हमेशा मिले, उसने खुश अखलाकी से जवाब दिया था। वो अपनी फैमिली और कोच के बाद किसी अनजान से बिना झिझक बात कर पाया तो वो विजय कुमार था। इसकी बात पर दोनों ही खुलकर हंसे थे। टच में रहना चैंपियन, विजय कुमार ने इसके गले लगते कहा। जरूर, महाबीर ने यकीन दहानी कराई। तकसीम इनामात का समा हर नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट चैनल्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था। शामिर रैसानी और बहादुर काका टीवी के सामने लग के बैठे थे। महाबीर को अव्वल पोजीशन पर खड़े नामवर शख्सियात से शाबाशी और गोल्ड मेडल पहनते देखकर आगा साहब खिलखिलाकर उछल पड़े। साथ ही बहादुर खान का भी शोर बुलंद हुआ। हया अल्लाह खैर, क्या हुआ? अम्मा बेगम तकरीबन भागते हुए किचन से बाहर आई थी। महाबीर जीत गया है, देखो उसे गोल्ड मेडल पहनाया जा रहा है। आगा साहब ने इसी जोश से दीबा बेगम को एलईडी स्क्रीन के आगे गया। महाबीर गले में गोल्ड मेडल पहने ओलंपिक्स कमेटी के सरबराहों से मिल रहा था और लाख 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 शुक्र है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे। आगा साहब के जोश और खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फौरन बाहर को लपके और मोहल्ले में मिठाई बांटने के इरादे से दुकान पर गए। दूसरी तरफ हर मीडिया रिपोर्टर, इन्फ्लुएंसर और स्पोर्ट्स कंपनीज और शोबिस से जुड़े शख्सियात महाबीर की झलक देखने बेताब थे। ये बात के एक अतिज़म आदमी ने फेंसिंग चैंपियन कुकी कानू को मात देकर गोल्ड मेडल जीत लिया, मानो जंगल में आग फैलने की मिसाक थी। कैमरों के फ्लैश और कदमों के छाप उसके सिमत बढ़ते ही जा रही थे, लेकिन महाबीर अपनी आदत से मजबूर खिसकता हुआ इतने बड़े हुजूम से डरता जमरोश के पहलू से लगा रफीक साहब, रजा सर और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के दायरे में चलता सिर्फ जरूरी अफराद से मिलता रहा। अपने वैन में आकर उसने सुकून का सांस लिया था। और महाबीर एक इंटरव्यू देंगे सब चैनल्स को एक साथ, जैसे सिर्फ एक दिन का कॉन्फ्रेंस और फिर कोई लोग नहीं आएंगे, रफीक साहब ने समझाया। महाबीर ने पलके झपकाते उनको देखा। माथे पर बल और चेहरे पर इज़्तिराब वाजी हुई। और जमर भी साथ होगी। उसने हाँ की नीयत से कहा, इंटरव्यू सिर्फ तुम्हारा होगा, मैं हूँगा तुम्हारे साथ। जमरोश का क्या काम? रफीक साहब मशफीक से अंदाज में बोले। उज़मर भी साथ आएगी बस, वरना कोई इंटरव्यू नहीं। अब की बार और भी सख्ती से हुक्म सादर हुआ। जमरोश ने कुछ कहना चाहा, मगर महाबीर की तुंद और तेज नजरों ने उसे खामोश करा दिया। ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करता हूँ। रफीक साहब हार मानते हुए निकल गए। उनके जाने के बाद जमरोश और महाबीर तन्हा थे। ऐसे जिद की वजह वो शरीर अंदाज में कहते साथ आकर बैठी, तो तुम साथ होती हो तो हिम्मत बनी रहती है, रवैया ठीक रहता है, आपा खोने का डर नहीं होता। उसने मोहब्बत से भरपूर अंदाज में जवाब दिया। जमरोश साकित हो गई। महाबीर उसके गर्दन पर नजर जमाए आगे को हुआ। इसके गर्म लम्स से जमरोश ने आंखें मैश ली। चंद सानी मोहब्बत के नजर हुए। ये उसके मोहब्बत के इजहार का मखसूस तरीका था, जो हर बार पहली बार की तरह जमरोश के वजूद में सरसराट दौड़ा देता। खिजदार अब वो खिजदार ना रहा था जो नवाब शामिर रईसानी के दूर में था। लोग दिन बह दिन योशा के मजालिम से तंग आकर कूच कुशी करने पर मजबूर होते जा रही थे और कुछ नौजवान तो उसके खिलाफ बागी बन गए थे। हवेली दो हिस्सों में बंट कर बेजान हो गई थी। तो केहान का हिस्सा खामोशी में डूबा रहता, जबकि योशा के हिस्से से कभी कभार शोर बुलंद होता। इस दिन भी कुछ ऐसा ही शोर बुलंद हुआ जब ज़ेबा लॉन्ग नाइट गाउन पहने, गीले बालों को खुले छोड़े, गर्दन अकड़ाए, मगरूर अंदाज में चलती डाइनिंग टेबल पर आई। मुनज़्ज़ा यामीन को नाश्ता करवा रही थी, जबकि अदीफा टेबल के गिर्द गोल गोल घूम रही थी। इसके आने पर मुनज़्ज़ा ने कड़वा घूंट गले के नीचे उतारा और नज़रअंदाज कर गई। ये अब इन दोनों के रोज़ का मामूल था। वैसे तो एक दूसरे से दूर ही रहती, मगर कभी सामना हो भी जाता तो देखकर भी अनदेखा कर देते। अदीफा गोल गोल घूमते ज़ेबा गुल से टकरा गई। खौफ, अब बच्चे संभालने नहीं आते तो पैदा क्यों किए हैं? वो चीढ़ कर बोली, और जो दूसरों के हक पर डाका डालती हो, उसे माँ होना और बच्चों की क्या कदर होगी? मुनज़्ज़ा दो टुक जवाब देने में पीछे ना रही। मैंने किसी के हक पर डाका नहीं डाला, तुम्हारा शौहर खुद मेरे कदमों में गिरा था। ज़ेबा ने आबरू उठाकर गर्दन अकड़ाई। तुम जैसी औरत ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। एक दिन योशा खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर करेंगे। मुनज़्ज़ा ने हूँ किया। अब कौन टिकता है और कौन बाहर होता है, ये मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, उसने मानो चैलेंज किया। मुनज़्ज़ा ने हैरत से उसे देखा। देखते ही देखते उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अदाकारी के आंसू आ गए। अब वो जोर और शोर से रोने लगी। इसके बुलंद आवाज रोने से यामीन और अदीफा डर के मुनज़्ज़ा के पीछे छिप गए। ओ अब क्या नया नाटक कर रही हो?
چھپ کرو، منزہ نے چیخ کر اسے روکنا چاہا، وہ کسی کا آب و تاب نہ لاتے یوں ہی صدائیں لگاتی رہی۔ اس کے چیخ و پکار سے یوشا اسٹڈی روم سے باہر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی صدا پر دونوں نے رخ موڑ کر دیکھا۔ تھا زیبا اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ یوشا کے نمودار ہوتے اس کے سمت لبکی ہے۔ یوشا، یہ روز مجھ سے لڑتی ہے، مجھے ڈانٹتی ہے، اور آج تو حد ہی کر دی، بچوں کو بھی میرے خلاف کر دیا ہے۔ دیکھو، بچوں کے ہاتھوں مجھ پر جوس گرا کر بدلہ لے رہی ہے۔ تو زیبا نے روندی ہوئی آواز میں مصنوعی آنسو گراتے اسے فریاد سنائی۔ یوشا کی آنکھوں پر مانو پٹی بندھی ہوئی ہو۔ وہ ایک نظر زیبا کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا ہے، پھر اس کے گاؤن کو جس پر اورنج جوس خشک ہو کر داغ چھوڑ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں میں تیش لائے وہ منزہ کے سمت مڑا۔ ایوشا، میری بات تو سنو، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ منزہ نے دفاعی انداز میں اسے روکا پر وہ نہ رکا۔ میں تنگ آ گیا ہوں روز کے جھنجھٹ سے، اب ایک ہی دفعہ میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسے مضبوطی سے بازو سے جکڑا۔ اواہ یوشا، منزہ کرا اٹھی، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اسے یوں ہی دبوچیں حویلی کے باہر کرنے لگا۔ ایسا مت کرو، میں کہاں جائے گی، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، ایسا مت کرو۔ وہ منت کرتی رہی، خود کو چھڑانے کے جتن کرتی رہی، مگر یوشا ایک نہ مانا بچے ماں کو یوں کراتے گڑ گڑاتے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے رو پڑے۔ گیٹ آؤٹ، طلاق کے پیپرز بھیجوا دوں گا، اس نے گھسیٹتے ہوئے منزہ کو حویلی کے گیٹ سے باہر کیا اور گرراتے ہوئے گیٹ بند کر دیا۔ اپنی چال میں فتح حاصل کر کے زیبا شان سے سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرائی تھی۔ واپس اندر آ کر اس نے بچوں کو کمرے میں بند کر دیا اور چھپ۔ اب سے یہ تمہاری ممی ہے، منزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھے؟ یامین اور عدیفہ کو ڈانٹ کر وہ سر پر ہاتھ پھیرتے غصہ قابو کرنے لگا۔ زیبا نرالی ادا سے اس کے گرد بازو حمائل کر کے تسلی دینے لگی۔ اٹس اوکے جان، اس نے کبھی تمہاری پرواہ نہیں کی، وہ اسی قابل تھی۔ اتنا کہتے وہ اس ہاتھ تھامے اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگی اور یوشا کٹی ڈور کی مانند اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہیں گیٹ کے پار منزہ گھٹنوں کے بل بیٹھی گیٹ بجاتی رہی، یوشا کو صدائیں دیتی رہی، مگر کوئی پکار سننے والا نہ تھا۔ دوسرے حصے سے کیہان اور ہمنا نے چھت سے جھانک کر دیکھا تھا، پر مدد کو وہ بھی نہ آئے۔ جاپان کے اولمپکس کمیٹی ہال میں الگ الگ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کا جمکتا سا لگا تھا۔ مہابیر کی دماغی حالت کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی انٹرویو ہوگا۔ کارل گنے اس کی حالت سمجھتے ہوئے ہیلتھ آرگنائزیشن نے اولمپکس کمیٹی اور پاکستان سپورٹس بورڈ کو ایک ہی انٹرویو کی اجازت دی۔ یہی کانفرنس پاکستان کے چینلز پر براہ راست دکھایا جا رہا تھا تاکہ وہاں کی میڈیا اسی کوریج کو مال غنیمت مان کر اکتفا کر لے۔ ایک سینٹرل سٹیج جس پر چند چیئر اور ایک لمبا میز رکھا گیا، میز پر ہر چینل کے لوگو لگے، مائکس کی لائن لگائی گئی، چاروں طرف سے بڑے سٹینڈ لائٹس کا رخ سٹیج پر مرکوز کیا گیا۔ تیاریاں مکمل ہونے پر اولمپکس فینسنگ چیمپئن مہابیر ریسانی کو سٹیج پر مدد کیا گیا۔ وہ اپنے ٹیم اور زمروش کے ہمراہ ہال میں داخل ہوا۔ انٹرویو کے مناسبت سے اس نے بلیک پینٹ اور بلیک کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ کا ڈنر سوٹ پہنا تھا، ہمیشہ کی طرح میان اور تلوار کمر کے بیلٹ کے ساتھ لگائے، حشاش بشاش تیار سب سے پرکشش لگ رہا تھا۔ ہال کا شور سن کر اور وہاں موجود قریب 1000 لوگوں کی گہما گہمی دیکھ کر وہ مضطرب ضرور ہوا، پر زمروش نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ اس نے مہابیر کے اعتماد کو ڈگمگانے نہیں دیا۔ اس کی یہ ادا دیکھ کر مہابیر ٹرانس کی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کی نظریں زمر پر آ کر رک گئی۔ سب کے درمیان سے گزر کر وہ سٹیج پر آئیں اور چیئر پر بیٹھ گئے۔ انٹرویو کا آغاز ہوا۔ شروعات میں اولمپکس کمیٹی کے ہیڈ نے خطاب دیا، پھر ایک ایک کر کے پاکستان سپورٹس بورڈ کے کارکنان نے۔ سارے رپورٹرز خاموشی سے سب کی تقریر سنتے گئے۔ کیمروں کے فلیش سے سما روشن ہو جاتا۔ اس سب میں مہابیر کی نظریں زمروش پر ہی ٹکی رہی۔ کیا تھی وہ لڑکی مہابیر سمجھ نہ سکا۔ اس کے حواس زمروش کے گرد محدود ہو گئے۔ وہ ماحول سے بیگانہ ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ اور مسز مہابیر، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ نے آٹزم پیشنٹ کے ساتھ وقت کیسے گزارا؟ اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کیجیے۔ اس سفر میں آپ کا کنٹریبیوشن کتنا ہے؟ ایک صحافی نے زمروش سے سوال کیا۔ زمروش کو ایسے سوال کی توقع تو نہیں تھی، لیکن کبھی نہ کبھی یہ سوال ہوگا، اتنا ضرور جانتی تھی۔ اس نے سر پر لیا، دوپٹہ درست کیا، سب پر ایک نظر ڈال کر سیدھی ہوئی اور مائک کو اپنے قریب کیا۔ کیمروں کا رخ اس پر ٹک گیا۔ مین اسپاٹ لائٹ بھی اس پر رک گئی تھی۔ اور سب سے اول تو میں آٹزم کا مختصر سا تعارف کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ایک ایسی دماغی کمزوری ہے جس کا سائنس میں کوئی علاج ممکن نہیں، لیکن میں ایسا نہیں مانتی۔ وہ ایک پل کو رکی، پہلے میز کے نیچے اپنے اور مہابیر کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر گردن موڑ کر ساتھ بیٹھے مہابیر کو جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیمروں نے زوم بیک کر کے مہابیر اور زمروش کی جوڑی کا عکس کیپچر کیا۔ وہ میڈ فار ایچ ادر کی خصوصیت پر پورا اتر رہے تھے۔ ہر کمزوری اور ہر بیماری کا ایک علاج ضرور ہے، وہ ہے محبت۔ وہ پھر سے کیمروں کے سمت دیکھ کر اپنا تجربہ شیئر کرنے لگی۔ ہم پیار سے ہر جنگ جیت سکتے ہیں۔
پھر چاہے وہ دشمن سے ہو یا انسان کی اپنی ذات سے ہو۔ اور کچھ لوگوں کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ خود پر اعتماد نہیں کر پاتے، دوسرے لوگوں سے تعلق نہیں رکھ پاتے، طرح طرح سے وسوسوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی کمزوری کو آٹزم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے شرین انداز میں بیان سب کو بہت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے مہابیر میں خود اعتمادی کا جذبہ جگایا ہے، اپنے آپ پر، اپنے ہنر پر یقین رکھنا سکھایا ہے، بس باقی کی محنت اس کی اپنی ہے۔ ہمیں اپنے آس پاس کمزور لوگوں کو مزید جھکانے کے بجائے ان کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہوں تو ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ تو امید ہے مہابیر کے سفر سے لوگوں کو آٹزم کے شکار اپنوں کو سمجھنے کی نئی راہ ملی ہوگی۔ وہ آخری جملے کہہ کر پیچھے ہو گئی۔ حال میں تالیاں گونج اٹھی، سب نے اسے سراہا اور اس کی پر اخلاص باتوں پر اسے داد دی۔ مہابیر اتنی اچھی وائف ملنے پر آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہی دوبارہ سوال مہابیر سے کیا گیا۔ مہابیر نے کیمروں کے فلیش کی وجہ سے آنکھیں چھوٹی کر کے اس رپورٹر کو دیکھا تھا۔ اس کے رنگ و نسل سے وہ افریقی ملک کا رپورٹر لگا۔ مہابیر جواب تو دینا چاہتا تھا لیکن اتنے ہجوم کے بیچ بولنے سے کترانے لگا۔ کہیں اس کی زبان نہ لڑکھڑا جائے، کہیں اس کے الفاظ میں کمی نہ ہو جائے گی، یہ سب سوچتے وہ گھبرا رہا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ پر نرم لمس کا دباؤ بڑھا۔ اس نے رخ دائیں سمت کر کے اس پر اعتماد نظروں میں دیکھا۔ اس کا حوصلہ لوٹنے لگا۔ وہ چہرہ مائک کے قریب لے گیا لیکن نظریں جھکی رہیں۔ ایک لمحے کو دل پر بایاں ہاتھ رکھا اور بولنے لب کھولے۔ بیماری وہ شے ہے جس کے دوران انسان صرف صحت مانگتا ہے، اور دماغی بیماری تو وہ شے ہے جس میں انسان کو صحت مانگنے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ پھر ایسے میں جب کوئی تکلیف دور کرنے کا نقشہ بن کر آئے جس پر عمل کر کے بیماری دور بھی ہو جائے گی، تو وہ لمحہ، وہ سکون اور آرام کا پہلا ساتھ انسان کو زندگی کا اصل سمجھا دیتا ہے۔ وہ خوشی انسان کو اس شخص کے لیے دعا خیر کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو شفا کا وسیلہ بن کر آیا ہو۔ وہ بنا کسی کو دیکھے بس اپنے دلی جذبات بیان کرتا گیا۔ اس کے الفاظ سن کر زمروش بھی حیران ہو گئی تھی۔ میں بھی اسی کیفیت میں تھا، خود کو اور اپنے اصل کو بھول گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ خون بہانا اور لوگوں کو تکلیف دینا پیشہ بنتا جا رہا تھا۔ تب نہ جانے میرے کس درد پر خداوند رحمان کو رحم آیا اور زمروش کو میری زندگی میں میرے شفا کا وسیلہ بن کر بھیجا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں اسی کے محبت اور محنت کا نتیجہ ہوں۔ یہ ہے تو میں ہوں، ورنہ میں بھی نہیں۔ اپنا فکرہ مکمل کر کے اس نے سر اٹھایا۔ ماحول میں اب بھی خاموشی تھی۔ زمروش سمیت کئی سارے رپورٹرز کی آنکھیں پور نم ہو گئی تھی۔ رفیق صاحب نے تالیاں بجانے میں پہل کی۔ سب ہی مانو ٹرانس کی سی کیفیت سے باہر آئے۔ ایک سب کے ہاتھ ہوا میں اٹھے اور مہابیر کے اس نیک نظریے کے اعزاز میں کھڑے ہو کر داد دینے لگے۔ یہ ان کے کانفرنس کا آخری لمحہ تھا۔ اولمپکس کمیٹی کے ہوسٹ نے اسٹینڈنگ مائک پر الوداعی کلمات کہے اور کانفرنس کا اختتام کیا۔ زمروش محبت پاش نظروں سے مہابیر کو دیکھ کر اس کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ چلتے وہ اسٹیج سے نیچے اترے۔ مہابیر رضا سر سے آگے کے ہدایات سن رہا تھا۔ کل شام ان کی واپسی کی فلائٹ تھی، تو آج رات اور کل صبح کا وقت تھا ان کے پاس، اور اس اوقات میں مہابیر نے زمروش اور زہران کے ساتھ ٹوکیو کی سیر کرنے کا پلان بنایا۔ اس ٹرپ کو وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بنانا چاہتا تھا۔ سچی محبت میں مہنگے تحائف ضروری نہیں، ساتھ گزارے لمحات کو حسین بنا کر بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اولمپکس کے الوداعی ترکیب سے فارغ ہو کر وہ شام 7 بجے ہوٹل پہنچے۔ کمرے میں جاتے وہ بیڈ پر ڈھہ گیا۔ زمروش چینج کر کے زہران کو کھلانے پلانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کروٹ پر ہو کر بازو تکیے پر ٹکائے اور ہتھیلی سر کے پیچھے رکھ کر وہ قدرے نیم دراز ہوتے اپنے لفظوں کو سوچتے زمروش کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی زہران کو صاف کرنے میں مگن تھی اور اس سے لاڈ کے انداز میں پیار کر رہی تھی۔ مہابیر کے لیے یہی زندگی کا کل اثاثہ تھا۔ واقعی زمروش نہ ہوتی تو وہ بھی وہ نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے لفظوں پر حقیقت کی مہر لگائی۔ صرف قسمت ہی جانتی تھی، کیونکہ بہت جلد یہ لمحہ آخری ہونے والا تھا۔ 1 گھنٹے بعد زہران کھا پی کر صاف ہو کر سو چکا تھا تو زمروش اسے بیڈ پر لٹا کر سیدھی ہوئی کہ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ مہابیر تیزی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ رفیق صاحب شب خوابی کے ڈریس میں کتاب لیے اندر داخل ہوئے۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر زمروش نے پاس پڑا دوپٹہ سر پر لیا اور حیرت سے ان کی اور مہابیر کی سرگوشی سننے لگی۔ اور چلو، مہابیر اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ کہاں؟ زمروش نے بھی اسی انداز پوچھا۔ رفیق صاحب کی موجودگی میں شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش بھی کی۔ اور باہر ڈنر کرنے، مہابیر نے جواب دیتے گرفت مضبوط رکھی۔ لیکن زہران، زمروش نے بیڈ پر سوئے بیٹے کو دیکھا۔ اثر ہے نا، وہ ہمارے آنے تک یہی رہیں گے۔ مہابیر نے رفیق صاحب کے جانب اشارہ کیا۔ زمروش اس وقت رفیق صاحب کی کتاب لے آنے کی وجہ سمجھ گئی۔ مہابیر اور رفیق صاحب پہلے ہی یہ ڈنر پلان کر چکے تھے۔ سر کو پریشانی ہوگی تو وہ اب بھی دل نہ دل تھی۔ اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی زمروش، میرے اپنے 3 بچے ہیں اور اب تو 2 پوتے بھی ہیں۔ مجھے بچے دیکھنا آتا ہے، تم بے فکر ہو کر جائے۔
اب کی بار جواب رفیق صاحب نے دیا۔ زمروش لب بھینج کر سر جھکا گئی۔ ان کے سامنے مہابیر سے مزید بحث کرنا مناسب نہ لگا کہ مہابیر نے خوش ہوتے سر کو خم دے کر رفیق صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ زمروش نے ایک متفکر نظر زہران کو دیکھ کر اور پھر رفیق صاحب کے دلاسے پر مطمئن ہو کر قدم بڑھا دیے۔ وہ شنجوکو میں ہی ایک ترکش ریسٹورنٹ میں گئے۔ اس ریسٹورنٹ کو دیسی ایشین سٹائل سے سجایا گیا تھا۔ اس ریسٹورنٹ کی خوبصورتی میں ترکش ڈیزائنرز نے مزید اضافہ کیا تھا۔ وہ دونوں قداور کھڑکی کے قریب ایک ٹیبل پر بیٹھے جہاں سے باہر کا نظارہ بھی دیکھ سکتے تھے۔ مہابیر ویٹر کو آرڈر نوٹ کرا کے باہر دیکھنے لگا۔ آپ مجھے پہلے بتا بھی سکتے تھے۔ یوں رفیق سر کے سامنے شرمندگی نہ ہوتی۔ زمن نے خاموشی توڑی۔ پہلی گفتگو ہی شکایت سے شروع ہوئی۔ شرمندگی کیسی؟ گیم کے چلتے تمہارے ساتھ وقت ہی نہیں بتا پایا اور کل ہم واپس چلے جائیں گے تو میرے پاس تمہارے ساتھ ٹوکیو دیکھنے کے لیے صرف آج کی رات ہے۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اسے مخمور انداز میں دیکھا۔ زمن نے تھیکی نظروں سے گھورا تھا۔ مہابیر شریر انداز میں مسکرایا۔ اتنی دیر میں آرڈر آ گیا اور وہ کھانے کے جانب متوجہ ہو گئے۔ مہابیر نے وقفے سے سر اٹھا۔ زمروش کے سرخی مائل گالوں کو دیکھا۔ خواب جب باہر آ گئے ہیں تو مارکیٹ بھی چلیں گے۔ اب مجھے آغا صاحب اور اماں بیگم کے لیے گفٹ لینا ہے۔ زمروش نے اس کی حدت بھری نظریں خود پر جمی پا کر حاکمانہ انداز میں کہا۔ مہابیر نے آبرو اچکا کر اسے موقع کا فائدہ اٹھانے پر غور سے دیکھا۔ زمروش ہنسی روکنے لب بھینج گئی۔ بقیہ وقت یوں ہی ہلکی نوک جھوک میں گزرا۔ یہ ان کی پہلی انٹرنیشنل ڈنر ڈیٹ تھی اور وہ دونوں ہی یادگار بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان میں شامر رئیسانی کا سر فخر سے اونچا اور سینہ شان سے چوڑا ہو گیا تھا۔ مہابیر نے انہیں منع کیا تھا تو ہوئیں، لیکن وہ پھر بھی پہلے اولمپکس فینسنگ گولڈ میڈلسٹ بیٹے مہابیر رئیسانی کو لینے اسلام آباد جا رہی تھے۔ ادیبہ جلدی کریں، فلائٹ میس ہو جائے گی۔ اپنا شال کندھے پر ڈالے وہ پورٹ سے آواز دہ ہوئے اجی۔ بس آ گئی۔ دیبا بیگم پرس سنبھالے لاؤنج کے دروازے سے باہر آئی۔ پہلی سیڑھی پر ان کا سامنا بہادر خان سے ہوا اور بہادر خان، میں جانتی ہوں تمہارا بھی بہت دل کر رہا ہے پر گھر پر کسی رکنا بھی ضروری ہے۔ یہاں بھی تو مہابیر کا استقبال کرنے کوئی ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے اداس سے کھڑے بہادر خان کو مخاطب کیا۔ جی بالکل اماں بیگم۔ للی وہ ان کی خوشی کے لیے فیکا مسکرایا۔ اماں بیگم نے سر کو جنبش دیا اور شامر صاحب کے جانب بڑھ گئی جو بار بار گھڑی دیکھتے انہیں تند نگاہ سے دیکھ رہی تھے۔ اور آ گئی ہونا، اور ویسے بھی ابھی ہم اسلام آباد جا رہی ہیں۔ ان کی فلائٹ کل رات پہنچے گی۔ اماں بیگم نے شامر صاحب کے بیجا غصے پر خفگی کا اظہار کیا۔ مجھ سے اور رہا نہیں جا رہا، ایسا لگ رہا برسوں بعد ملوں گا۔ خواجہ صاحب نے کار میں سوار ہوتے نیلے فلک کو دیکھا۔ صرف ایک ہفتے کے لیے گیا تھا وہ اپنی خفگی پر قائم رہی۔ خواب کیا جانے میرے دل کا حال بیگم۔ مہابیر سے دوری جیسے میرے دل سے دھڑکن جدا کر دی گئی ہو۔ ان کے لفظوں سے ان کی بے چینی صاف چھلک رہی تھی۔ اماں بیگم نے اب کی بار پیار سے انہیں دیکھا تھا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ تھوڑا اور صبر کر لیں، گاس کھڑی، دل کو دھڑکن جلد ہی مل جائے گی، انہوں نے پیار سے تسلی دی۔ شامر صاحب نے رخ گھما کر انہیں دیکھا اور سر کو خم دے کر تسلیت وصول کی۔ ان دونوں کو ہی اپنے لخت جگر سے ملنے کی بے صبری تھی، مگر ان میں سے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ مہابیر کی جدائی تو ان کے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ پوری ٹیم ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ سب ایک ایک کر کے اپنے اپنے کمروں سے نکل رہی تھے۔ مہابیر بلیک پینٹ اور براؤن جرسی میں تیار ہوا اور زمروش نے اپنے بلوچی ڈریس پر بلیک لانگ کوٹ پہنا۔ وہ زہران کو گود میں اٹھائے باہر آئی۔ اس کے پہنچے مہابیر بھی چھوٹا کیری بیگ کندھے پر ڈالے نکل آیا۔ ٹیم ممبران دائیں سمت جا رہے تھے، لیکن ان کے برعکس وہ زمروش کا بازو پکڑ کر بائیں سمت بڑھ گیا۔ وہ قدرے جلدی میں تھا، اس لیے زمروش دوسری سمت آنے کی وجہ پوچھ نہ سکی۔ حسب توقع سے بائیں کوریڈور کے لفٹ کے پاس رفیق صاحب ملے۔ زمروش سمجھ گئی پھر کوئی پلان ہے مہابیر، میں سب سے چھپا کر آخری ہیلپ کر رہا ہوں، بس وقت پر پہنچ جانا۔ انہوں نے اسے اس کے اور زمروش کے پاسپورٹ اور ویزا پکڑاتے ہوئے کہا۔ سر بھروسہ رکھے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اس نے جوشیلے انداز میں رفیق صاحب کو خود سے لگایا۔ زمروش زہران کے ساتھ ان دونوں سے 2 قدم دور کھڑی یہ فیڈل دیکھ رہی تھی۔ رفیق صاحب مطمئن ہو کر ٹیم کی طرف جانے لگی۔ جاتے جاتے انہوں نے زہران کے بالوں پر ہاتھ ضرور پھیرا تھا۔ اور مہابیر اب کہاں جانا ہے؟ زمر آگے آ کر مستفسر ہوئی۔ مہابیر لفٹ کا بٹن دبا کر منتظر تھا۔ ایک اسپیشل جگہ، اگر وہ نہ دیکھا تو سمجھو جاپان نہ دیکھا۔ اس نے جواب دیتے زہران کو اپنے بازو میں لے لیا جو کب سے بابا بابا کرتے اسے جرسی سے کھینچ رہا تھا۔ زہران باپ کے مضبوط حصار میں آ کر خوشی اسے چہک اٹھا تو زمروش نے انکار کرنا بیکار سمجھا، اس لیے خاموشی سے ساتھ لفٹ میں در آئی۔ ساتھ اسے تجسس بھی تھا کہ مہابیر ایسی کون سی جگہ دکھانا چاہتا ہے۔ وہاں ہوٹل سے نکل کر وہ سامنے کھڑی کیب میں بیٹھے اور مہابیر نے اس جاپانی ڈرائیور کو اپنے موبائل میں گوگل سے سرچ کر کے اس جگہ کی تصویر دکھائی۔
وہ ڈرائیور جاپانی طرز میں سر کو خم کر وہ کرتا راضی ہوا اور گاڑی چلا دی۔ وہ جگہ شنجوکو گیون نیشنل گارڈن ان کے ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ 58 ایکڑ زمین پر پھیلا وہ چیری بلاسم کے 1100 درختوں پر مشتمل خوبصورت سا باغ تھا۔ اس وقت چونکہ صبح سویرے کا وقت تھا، اس لیے مہابیر اور زمروش کے علاوہ ایک ہی اور سیاح کپل موجود تھا، لیکن وہ کافی آگے جا چکے تھے، اس لیے ان کو لگا فی الوقت باغ میں ان کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ زمروش تو پہلا قدم اندر رکھتے ہی اس چیری بلاسم کی خوبصورتی اور تازی مہک میں کھو سی گئی۔ ایک خواب کی سی کیفیت میں قدم قدم آگے چلنے لگی۔ بہار کے موسم میں وہ سارے درخت بھرپور کھلے ہوئے تھے، نظر کی دید تک نظر آنے والے گلابی درخت اور بیچ میں لمبی راہداری، درختوں کو پانی دینے وقفے وقفے سے چھوٹے فوارے اور سیاحوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ، گھنے درختوں کے اوٹ سے جھانکتے سورج اور بادل، دھیمی سی لہراتی ہوا اور چڑیاؤں کا چہچہانے۔ ایک پل کو وہ جنت کا منظر لگا۔ کتنی خوبصورت ہے یہ جگہ، زمروش محظوظ ہوتے تعریف کے بغیر نہ رہ سکی۔ اسو تو ہے۔ مہابیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے عین پیچھے آیا۔ زہران تو باغ میں آتے ہی گود سے اتر کر کھیل کود میں لگ چکا تھا، اور مہابیر کیا یہ وقت یہی رک نہیں سکتا؟ وہ ایک قدم اور آگے گئی۔ اب وہ باغ کے بیچ پہنچ گئی تھی۔ اس کے چاروں طرف چیری بلاسم کے خوبصورت درخت تھے۔ ہلکی ہوا کے چلتے ایک آدھ پھول اس پر گر کر مزید مسرور کر رہی تھے۔ اور وقت کا پتہ نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ رکا ہوا ہوں زمر۔ مہابیر اظہار اطمینان کرتے پیچھے سے اس کے کندھے پر پیشانی رکھ گیا۔ یہ احترام اور اپنائیت کا انداز زمروش میں سراہے ڈورا گیا۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو گئی، دھڑکن بڑھ گئی اور آنکھیں جھک گئی۔ دونوں کے مابین مکمل خاموشی حمائل ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی رک گئی، مانو سچ میں وقت تھم گیا ہوا۔ زمروش نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی اور اس لمحے کو دل میں اتارا۔ مہابیر نے اسی انداز دھیرے سے سر اٹھایا، لمبا قدم لیا اور گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اور دونوں کی نظریں ملی، پہلے سے زیادہ محبت اور اعتماد کے ساتھ۔ مہابیر نے ہتھیلی آگے کی جس میں ایک چیری بلاسم کا پھول تھا۔ زمر نے وہ پھول لیا اور کان کے پاس بالوں میں لگا لیا۔ اس کے لمبے بال دوپٹے کی زیر سے ہلکا سا لہرا گئے۔ وہ عمل مہابیر کے دل کو دھڑکا گیا۔ عظمر، میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اداس ہوں تم میرے پاس رہو، جب میں خوش ہوں تب بھی تم میرے پاس رہو، اور جب میرا آتزم مجھ پر حاوی ہونے لگی تو تمہارے بازو میرے گرد حائل ہو اور میں اپنی ہر تکلیف تمہارے باہوں میں چھپ کر آنسوؤں کے ذریعے ختم کر دوں اور تمہارے حصار میں سکون کی نیند سو جاؤں۔ میرا ہنر، میری کامیابی، میری محبت، میرا وقت، میرا سب کچھ، اور میں خود صرف تمہارے نام ہوں۔ بس وہ اس کے روشن چہرے کو دیکھتا حالات کا اظہار کرنے لگا۔ اسے یہ باتیں کہاں سے آئی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جھمر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے اس کا دل اپنے آپ اس قدر مہم ہو جاتا۔ زمر اس کے احساسات سے سرشار ہوتے اس کے سینے سے جا لگی۔ مہابیر نے اس کے گرد بازو حمائل کر کے خود میں بھینج لیا کہ ان دونوں کی محبت کو قدرت نے چیری بلاسم کے ایک ایک پھول پر نقش کر دیا۔